पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कल पूरा एक छुरा फेरा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हमारे पास यही ऑप्शन बचा है कि अडियाला जेल के बाहर असेंबली इजलास करें और तब तक करें जब तक इमरान खान से मुलाकात करने ना दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्टली तनकीद की है। वो बच्ची जो FC कॉलेज में मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी, इस बच्ची ने दोबारा एक वीडियो जो है वो जारी की है। तो उसने कहा कि नहीं जी मुझे धमकी मिली है। ये जो बात करने लगा ना अगला, आप समझ लीजिए कि मैं डायरेक्टली इस बच्ची से मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एक धमकी दे दी है, बल्कि एक वार्निंग आप कह लें, धमकी तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाता है, एक धमकी दी है, उसके बारे में बात करेंगे। हुकूमत को उन्होंने क्या कहा है। दूसरा, जनाब इमरान खान साहब का जो मुआयना हुआ कल, डॉक्टर्स ने जो उनका मुआयना किया उसकी रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ गई है। तीसरा, वो लड़की, वो बच्ची जो FC कॉलेज में मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी और उसके बाद उसने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में जो कुछ कहा था उसके बारे में हमने एक वीलॉग किया था कल, और उसमें हमने आपको बताया था कि जनाब धमकी शमकी वगैरह जो है वो उनको नहीं मिली है। तो उसके बाद मेरा वो क्लिप जो है काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू हुआ जिसमें हमने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को। उसके बाद इस बच्ची ने दोबारा एक वीडियो जो है वो जारी की है। अच्छा, वैसे तो मुझे इसको इग्नोर कर देना चाहिए था, जारी बात है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दे चुका हूँ। जो हमने इस पर रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट किया, हमें जो कुछ भी पता लगा वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन बिकॉज अब इस बच्ची ने एक और वीडियो जो है वो जारी की है और उसने जो कुछ कहा है वो जारी बात है, उसने कहा कि नहीं जी मुझे धमकी मिली है। उसने दोबारा वीडियो जारी की, उसने कहा मुझे धमकी मिली है। तो मैं उसके बारे में जो है थोड़ी सी बात करना चाहूँगा वीडियो में आगे चल के, और एक नसीहत है इस बच्ची के लिए, एक छोटी सी नसीहत भी मैं इस बच्ची को करना चाहूँगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो है वो कल एक तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी, उन्होंने सूबाई असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि PTI और उसकी क़यादत बिलखसूस इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ गुज़िश्ता 2 साल से फस्तायत जारी है। 2 हफ्ते से चेयरमैन के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि ये असेंबली इमरान खान के नाम पर बनी है। यहाँ 95% लोग इमरान खान के नुमाइंदे हैं। हमारे पास यही ऑप्शन बचा है कि अडियाला जेल के बाहर असेंबली इजलास करें और तब तक करें जब तक इमरान खान से मुलाकात करने ना दी जाए। उनका ख्याल है कि इमरान खान मफामत करेंगे, लेकिन हमारा लीडर कभी मफामत नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए, इमरान खान साहब को ना जेल में गए हुए अब तकरीबन कुछ 1.25 साल 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अब जाके इनको एहसास हो रहा है कि हम ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम अडियाला जेल के बाहर भी कर सकते थे। अभी वी डोंट इवन नो कि ये तो एक तजवीज़ फ्लोट हुई है ना, वी डोंट नो कि होता है कि नहीं होता है। एक्चुअली ये आलिया हमजा साहब ने सबसे पहले ये बात की थी कि जनाब MNAs MPs जो हैं वो सबको वहाँ पे जमा कर लिया जाए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बहुत से MNAs MPs जो है ना वो ज़रा डर गए थे इस बात को देख के कि जनाब अगर ये इस तरह की कोई बात होगी तो साड़ी तो उत्थे हो जानी गिरफ्तारी, तो ऐसी कितने जाना है फिर। तो बहुत से लोगों ने जो है वो ज़रा पतली गली से निकलना ही मुनासिब समझा। अब लेकिन बहरहाल अब KP असेंबली से भी जो है वो ये तजवीज़ आ रही है। आई डोंट नो ये किस हद तक जो है वो इस पर प्रैक्टिकल है या नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कल पूरा एक छुरा फेरा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उसमें तंजीम नौ का फैसला करते हुए तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ को उनके ओहदों से फ़ारिग कर दिया गया है। अच्छा, ये बेसिकली उस थीम का हिस्सा है जो जुनैद अकबर साहब के आने के बाद जो है स्टार्ट हुई है, जिसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि जो हुकूमती ओहदों के ऊपर PTI के लोग बैठे हुए हैं ना, वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते। हुकूमती ओहदे वाले जो हैं वो उधर रहेंगे, पार्टी ओहदे वाले इधर रहेंगे। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे आपकी पार्टी की जो तंजीम साजी है, मैं असली तंजीम साजी की बात कर रहा हूँ, तंजीम साजी है या डोर टू डोर कैंपेनिंग है या ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो कॉन्टैक्ट है वो उसको बरकरार रखने में जो है वो मदद मिलती है। रादर दिन के उसमें फिर ये हो जाता है कि जब एक हुकूमती ओहदा भी आपके पास है और पार्टी का ओहदा भी है तो आप अपने धड़े को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक धड़ा जो है वो जो आपका धड़ा होता है उसी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इन अ वे दिस इज़ वेरी गुड। तो उस सिलसिले में जो है वो काबीना में शामिल तमाम रहनुमाओं को जो है कहा गया कि जनाब आप पार्टी का ओहदा जो है वो नहीं रख सकते, और इसी सिलसिले में जो है ये सब कुछ किया गया। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्टली तनकीद की है। अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले ज़रा मैं वो ट्वीट आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें उन्होंने कहा जी, जनरल आसिम मुनीर, दिस इज नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ रिमाइंडर दैट योर एक्शंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिमांड अ पॉलिसी शिफ्ट. The baseless criticism that is burdening you so much is actually a direct consequence
of your actions. The youth is urging you to focus on your duties and stop interfering in politics. The sooner you take this criticism seriously and change your policy, the better, because these voices will only grow louder as the youth is now very well informed. Who are you? تو یہ انہوں نے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہوئے جو ہے انہوں نے ان پہ تنقید کی ہے. اس سے پہلے کوڈ ورڈز کے اندر جو ہے نا اکثر الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا, جنگل کا بادشاہ, نظام الدین, یا اس طرح کر کے کوڈ ورڈز کے اندر جو ہے باتیں کی جاتی تھیں. یہ آرمی چیف کا نام جو ہے ڈائریکٹ لیا گیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اسٹارٹنگ فرام بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم, علی امین گنڈا پور, سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب اپوزیشن لیڈر, اگر آپ ان سے جا کے سوال کریں گے تو وہ آرمی چیف کا نام لیے بغیر بات کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آرمی چیف کا نام لے کے جو ہے ڈائریکٹ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل دو ڈفرینٹ روٹس ہیں جس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس از, آئی ایم جسٹ شیئرنگ دیئر تھاٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپریٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ جان بوجھ کے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چانس بن بھی رہا ہو نا عمران خان صاحب کے معاملات کو ریزالو کرنے کا, بیہائنڈ دا سینس کوئی کہانی فٹ ہونے کا, کوئی ڈیل بننے کا, یا کوئی ریلیکسیشن ہونے کا, تو ایسی آگ لگاؤ کہ کچھ بھی نہ ہو سکے, بیڑا ہی غرق ہو جائے. اب جس طرح مثال کے طور پہ ابھی جو عمران خان صاحب کی تمام ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی بڑی چیخیں مار رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دی جا رہی. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان آپس میں جو خلیج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. کچھ کمی آنا شروع ہوئی تھی, خاص طور پہ جو 24 نومبر سے پہلے کا جو صورتحال تھی اس میں لگ رہا تھا مجھے, اور یہ میں دونوں سائڈ سے بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی سائڈ سے بھی اور حکومتی سائڈ سے بھی, کہ کوئی بریک تھرو ہونے والا تھا. لیکن تھنگز گاٹ جسٹ بیڈ ٹو ورس, مطلب اتنے حالات جو ہے وہ خیر خراب ہو گئے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک اور آفیشلی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس میں عمران خان کو انہوں نے کہا جی قید میں 576 دن اب ہو چکے ہیں. اور اس ٹویٹ میں جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جتنے سخت بیانات دیے ہیں اس کی پوری لسٹ چھاپ دی انہوں نے. مطلب اس میں 3 مارچ کو جو ہے 3 مارچ 2025 کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جی یہ اب تک ان کو 576 دن ہو چکے. پھر ان کا 2 مئی 2024 کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ شیئر کیا ہے, دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیز ڈن آل دے کوڈ اگینسٹ می, آل دیٹ از لیفٹ فار دیم از ٹو ناؤ مرڈر می. مطلب اس طرح کے مختلف ڈیٹوں کے ساتھ جو ہے سارے بیانات جو ہیں وہ بڑے سویر اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ فیصل حسین صاحب جو لائر ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا معمول کا طبی معائنہ ہوا. پمز اسپتال کے 4 ڈاکٹر حضرات پر مشتمل پینل نے معائنہ کیا اور خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں. کل شیڈیول کے مطابق فیملی اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوگی. وکلا کی ملاقات بھی طے ہے. کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ کو مزید آگاہ کر دیا جائے گا. اللہ پاک عمران خان اور بشرا بی بی کو اپنی امان میں رکھے اور ان کی مشکلات کم کرے. تو یہ جو ہے فیصل صاحب نے بھی اس کو اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا پمز کا جو ایک وفد گیا تھا ڈاکٹرز کا, انہوں نے جب خان صاحب کا معائنہ کیا اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی پمز کے ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد کہا ہے کہ عمران خان بالکل ہٹا کٹا ہے اور روزے رکھ سکتا ہے, مگر تحریک انصاف کا رپورٹ ماننے سے انکار شور کر رہی ہے کہ امت مسلمہ اور روزے رکھوانے کے لیے جعلی رپورٹ انہوں نے بنائی ہے. تو یہ کوثر کاظمی صاحب نے جو ہے یہ شیئر کیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جناب اس بچی کے اوپر جو میرے پروگرام میں جو ہے وہ جس نے گفتگو کی تھی, شانزے اس بچی کا نام بتایا جاتا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے, آپ بیک گراؤنڈ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب وہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اس پروگرام میں, اس کے بعد اس کا کلپ کافی وائرل ہوا. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے اسے شیئر کیا, اور کیونکہ اس نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی تھی, بڑی سخت تنقید کی تھی. تو بعد میں اس بچی نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے, اور مجھے جو ہے وہ یہ دھمکی ملی ہے, اور میں کیوں نہ بولوں, بولنا میرا رائٹ ہے, میں جو مرضی کہنا چاہوں, مجھے بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. میں نے اس کے بعد ایک ویلاگ کل کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم نے اس بچی سے رابطہ کیا اور ہم نے اس سے پوری انفارمیشن لی, اور اس نے ہمیں کنفرم کیا کہ جی مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی ہے. اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی ہے, اور اس کی خالہ کو ایکچولی کہا گیا ہے, اس کی خالہ سے کو کسی نے کہا ہے یا کیا, خالہ نے آگے یہ نہیں بتایا کہ کس نے ان کو کچھ کہا ہے, کسی نے کچھ نہیں بتایا.
تو میرا اس کے بعد میرا یہ کلپ جو ہے وہ بہت چلنا شروع ہوا اور اس بچی پہ کرٹیسزم سٹارٹ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کو دھمکی ملی ہے، تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بہت سیریس بات ہے. مطلب دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اس پہ اس بچی کے اوپر جو ہے انہوں نے اٹیکس کر دیے. اب میرا وہ جو کلپ ہے اس کا بھی سہارا لیا گیا ایک بات. اس کے بعد اس بچی نے کل رات کو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے. یہ اب دوسری ویڈیو ہے اس کی جو ریکارڈ ہوئی ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہی ہے میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کل رات سے سوشل میڈیا پہ، اچھا اس نے بچی نے میرا کہیں نام نہیں لیا، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں، اور اس نے ویسے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا. اس نے کہا کل رات سے سوشل میڈیا پر میرے بارے میں بہت سی نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ویڈیو میں نے انہی باتوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے بنائی ہے. ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے جس میں میرے دھمکی والے بیان کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب موسٹ پرابلی یہ میرا ہی وہ کلپ ہے جس کا یہ بچی ذکر کر رہی ہے. اس ویڈیو کے بعد سے لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے دھمکی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ میں فیم حاصل کر سکوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دھمکی نہیں ملی اور آپ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں. مجھے دھمکی موصول ہوئی ہے، اس بچی نے کہا مجھے دھمکی موصول ہوئی ہے، مجھے بالکل وارن کیا گیا ہے کہ آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، اب اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں اور اب چیزوں کو ٹھنڈا ہونے دیں اور آپ خاموش رہیں. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو دھمکی ملی ہے آپ اس کی سورس کو ڈسکلوز کر دیں. 2-3 سال سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں. جو شخص تھوڑی سی سچی بات کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو میں نے اسی ملک میں رہنا ہے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور میرا مستقبل بھی پاکستان میں ہی ہے، اس لیے میں اپنے لیے حالات اس قدر مشکل نہیں بنا سکتی کہ میرا کوئی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بن جائے یا میرا اس ملک میں رہنا دشوار ہو جائے، لہٰذا میں کوئی بات ڈسکلوز نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں اور اس میں میری فیملی کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری فیملی ہی تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. اس پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں پرو پی ٹی آئی نہیں، میں پرو پاکستانی ہوں، پرو پاکستان ہوں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور مجھے جب محسوس ہوگا کہ میں پاکستان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہوں اور مجھے اٹھانی چاہیے تو میں ضرور اٹھاؤں گی. اچھا دیکھیں، اب میں یہ جو بات کرنے لگا نا اگلا، وہ آپ سمجھ لیجیے کہ میں ڈائریکٹلی اس بچی سے مخاطب ہوں کیونکہ میرے پاس اس بچی کا نمبر ہے لیکن آئی ہیو ناٹ کالڈ، میری اس سے آج تک بات نہیں ہوئی ہے. بیٹا بات پتہ کیا ہے کہ آپ کا وہ کلپ کافی جو ہے وہ وائرل ہوا. آپ نے جو کچھ مریم نواز کے بارے میں کہا وہ آپ کا رائٹ ہے. لیٹ می فرسٹ رسپیکٹ یور رائٹ ٹو سے اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے، مجھے بولنے کی آزادی ملنی چاہیے، آپ کا حق ہے اور آپ کو بالکل ملنی چاہیے. نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اینڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو اسٹینڈ ود یو فار دس فریڈم آف اسپیچ. ایک بات تو بیٹا یہ بات یاد رکھنا. دوسری بات یہ کہ جب میں نے یہ کہا نا، میں نے یہ کہا کہ میرے پروڈیوسر کی آپ سے بات ہوئی ہے اور آپ نے ہمیں کہا کہ آپ کو دھمکی نہیں ملی ہے، تو بیٹا ہم کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس اس بات کا پورا پروف ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کمیونیکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ کیا آپ کو ڈائریکٹلی کوئی دھمکی ملی ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی ہے. اوکے، آپ نے ایگزیکٹلی اس ساری بات کے اندر، میں بلکہ اس کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ سے پوچھا گیا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا کچھ اور؟ آپ نے کہا نہیں. آپ نے اسپیسیفکلی کہا نہیں. دیکھیں ماحول ویسے اس طرح کا ہے کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی مت جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن ایز سچ ڈائریکٹلی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ ڈائریکٹلی آپ نے یہ بات کہی. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، آپ کی تقریباً 5 منٹ اور 56 سیکنڈ کی یہ اور وہ گفتگو ہے جو آپ کی میری پروڈیوسر کے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ سے کلیئر کٹ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے کیا کوئی بات ہوئی ہے، کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ آپ اس کے اندر کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ وائی آر یو سیئنگ دس اگین اینڈ اگین کہ نہیں مجھے دھمکی ملی ہے، نہیں مجھے دھمکی ملی ہے؟ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ایک آپ سمجھ لیجئے، ویسے تو میں میرے خیال میں آپ کے باپ کی عمر کا ہوں کیونکہ میرے اپنے بچوں کی عمر جو ہے وہ آپ کے برابر ہے، آپ کی ان کی میرے بیٹوں کی ایج جو ہے آپ کی عمر کے برابر ہے. دیکھیں یو سیٹ سم تھنگ ویری اسٹرانگ، پیپل لائکڈ اٹ، اس کو اب ادھر ختم کر دیں. آپ اگر بلا وجہ ایک چیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے، اور مجھے بیٹا فیک نیوز سے بڑی چڑ ہے، بہت چڑ ہے. پنجاب کالج کے اندر جب جو کچھ ہوا تھا نا، میں نے اس چیز کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا. یہ فیک نیوز والے لونڈے لپاڑی والی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یا تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ہمیں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ کو کوئی دھمکی نہیں آئی، آپ نے ہمیں کیٹیگوریکلی کہا ہے یہ،
اور اگر اس بات کو کوئی کورٹ آف لا کے اندر لے گیا نا تو ہم وہ ثبوت بھی وہاں پیش کر دیں گے. میں ابھی اس پرائیویسی کا دھیان رکھ رہا ہوں, لیکن اگر کسی کورٹ آف لا میں اس بات کو لے جایا گیا نا تو میں پھر وہ پروف لے آؤں گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, سو ڈونٹ ڈو دیٹ, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ہاں ایک اور بات, آپ نے کہا کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں اور میری فیملی پرو پی ٹی آئی ہے, تو وہ ہمارا جو پولیٹیکل, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پرو پی ٹی آئی ہیں یا آپ کی فیملی یا آپ کی والدہ یا آپ کی خالہ پرو پی ٹی آئی ہیں. یو ہیو ایوری رائٹ ٹو بی اینی پرو دیٹ یو وانٹ. آپ اس ملک کی شہری ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت سے جو آپ کی وابستگی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کو اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سیکیورٹی میں کوئی کمی آنی چاہیے یا آپ کا بولنے کا رائٹ لے لینا چاہیے, یا اگر آپ نے ملک کی اس صوبے کی وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس لیے آپ کو نہیں بولنا چاہیے. آپ کھل کے بولیے, آپ ٹکا کے بولیں, لیکن سچ بولیں. صرف اتنی درخواست ہے کہ سچ بولیں. اس کو میگنیفائی مت کریں چیز کو, اس کو بلا وجہ بڑھاوا مت دیں, کیونکہ دوبارہ یو ہیو کیٹیگوریلی ٹولڈ اس کہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ دھمکی نہیں آئی. آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کی خالہ کو کس نے فون کیا, آپ نے کہا کہ جی میری خالہ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرا واٹس ایپ جو ہے وہ شاید مانیٹر ہوتا ہے تو میں نہیں بتا سکتی. آپ نے ہمیں یہ بتایا. ٹھیک ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یو آر اے اسٹوڈنٹ, کانسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز. یا اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں آپ کھل کے اور ویڈیوز بنائیں, آپ 10 15 20 25 30 40 50 ویڈیوز بنائیں بیٹا, ٹکا کے بنائیں. اور بھی یہاں پہ 1-2 اکاؤنٹس ہیں جو بچوں کے نام سے چل رہے ہیں, آپ بھی چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, بٹ ڈونٹ جنریٹ فیک نیوز. بس میری یہ ریکویسٹ ہے. ہم نے آپ کو جو فون کال بھی کیا تھا نا وہ آپ کے کنسرن کے حوالے سے کیا تھا. وی ور ورڈ اباؤٹ یو کہ اس بچی کو میرے پروگرام کے ذریعے اتنی کوریج ملی ہے, لوگوں نے اس کو اتنا چاہا ہے, پسند کیا ہے, تو اگر یہ مشکل میں ہے تو وی شوڈ آفر اے ہیلپنگ ہینڈ. یا آپ کو, اور آپ جانتی ہیں یہ اس کنورسیشن میں سب کچھ ہوا ہوا ہے, آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے تو پلیز بتائیے, ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ نے تب ہمیں کہا کہ نہیں مجھے ڈائریکٹلی کوئی تھریٹ نہیں آئی ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. میری آپ سے بیٹا ریکویسٹ ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ بیکم پارٹ آف دیز پولیٹیکل کیمپینس. ابھی آپ پڑھ رہی ہیں, ابھی آپ کی بہت زندگی پڑی ہے, کرتی رہی ہیں, پالیٹکس کریں, پالیٹکس کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن ڈونٹ بیکم پارٹ آف اینی کیمپین. بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ, اینڈ بائی دا وے, میں اگر پھر بھی ایسی کوئی بات ہوئی نا, نیکسٹ ٹائم یو ڈو دیٹ, پھر آئی ول بی فورس ٹو ایکچولی ریلیز دیٹ ایویڈنس جس کے اندر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی دھمکی نہیں ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کر لی ہے. پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس کی سماعت آج صبح الیکشن کمیشن میں ہوگی اور کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہونا متوقع ہے. اس کے علاوہ جناب دورہ نیوزی لینڈ کے لیے, کچھ کرکٹ کی بات کرتے ہیں. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کو ہی فی الحال برقرار رکھے جانے کا امکان ہے. بیٹنگ کوچ کے لیے محمد یوسف کا نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیر غور ہے, جبکہ T20 ٹیم کے لیے کپتانی جو ہے شاداب خان اس کے لیے جو ہے بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اچھا, میں یہ خبر جب مجھے پتہ لگی نا کہ شاداب خان جو ہے بڑے مضبوط امیدوار ہیں, تو میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ ابھی ہمارا T20 کا کپتان کوئی اور تھا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ محمد رضوان کو دیا ہوا تھا, یہ مطلب شاہین شاہ افریدی, بابر. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تینوں کو ڈراپ کر رہے ہیں. مطلب آپ کے 3 فارمر کیپٹنز کو آپ لے جانا ہی نہیں چاہتے, اور وہ شخص جو ایکچولی ٹیم میں نہیں تھا اس کو اب لا کے آپ کپتان بنانا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ پاکستان کی ایک کلاسیکل صورتحال ہے کہ اگر آپ کو ٹیم سے نکال بھی دیا جائے نا, مطلب اگر ایسا ہو جاتا ہے, اگر آپ کو نکال بھی دیا جائے, آپ وہ نکڑوں کے اندر بینچ کے اوپر جو ہے وہ پانی والے کولر کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو امید نہیں ہارنی, کیونکہ ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد آپ کپتان ہو ٹیم کے. یہ اور کہیں نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پلینگ 11 میں نہیں ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ پھر بھی ٹیم کی کپتانی مل سکتی ہے. اور جو 2 ہفتے پہلے تک ٹیم کے اندر کپتان تھا وہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے. وہ سیدھا ڈراپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہی یہ چیز پاسبل. دوسرا, آج بائی دا وے انڈیا اور آسٹریلیا کا جو ہے وہ پہلا سیمی فائنل چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے دبئی میں کھیلا جائے گا, اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو ہے کیا وہ پاکستان میں ہونا ہے یا نہیں ہونا, یا وہ دبئی شفٹ ہو جائے گا. تو انڈیا نے کوالیفائی کر لیا تو پھر یہ بھی جو ہے ادھر ہی جائے گا, دبئی جائے گا, ورنہ پھر یہ پاکستان میں. اگر آسٹریلیا نے کوالیفائی کیا تو یہاں کھیلا جائے گا. بائی دا وے کپتانوں کی بات ہو رہی تھی تو روہت شرما جو ہیں وہ بڑے ڈسکس ہوئے.
ہوا یہ کہ کانگریس پارٹی جو ہے ان سے تعلق رکھنے والی ان کی جو ترجمان ہے ڈاکٹر شمع محمد، انہوں نے روہت شرما کے بارے میں کامنٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ روہت شرما جو ہیں وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی فٹنس کے اوپر جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ روہت شرما کا وزن زیادہ ہے اور اب تک سب سے غیر متاثر کن وہ کپتان ہے اور کھلاڑی کے لحاظ سے وہ موٹے ہیں، انہوں نے وزن کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایک اٹیک ہو گیا ان کے اوپر، اس خاتون کے اوپر. الٹیمیٹلی ان کو اپنی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو لیکن مطلب فرینکلی اسپیکنگ میرا خیال میں اگر ایک بیٹسمین کی فٹنس کے اوپر سوال کیا جائے، انضمام الحق کے اوپر کیا جاتا تھا، رانا ٹنگا، اعظم خان، یہ عظیم یہ لیٹسٹ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، معین خان کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر بہت سے سوال ہوتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے باڈی شیمنگ کرنا، باڈی شیمنگ نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی کسی کے بارے میں جو ہے وہ، مطلب یہ جو خاص طور پہ القابات دیے جاتے ہیں نا، وہ موٹے اور گینڈے، یہ بھینسے، یہ اس قسم کے، میں تو یہ کہوں گا اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ یہ چیز بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے. یہ کبھی بھی کسی کو باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک کرکٹر کی، ایک اسپورٹس مین کی، اس کی فٹنس کیسی ہے، وہ اوور ویٹ ہے، اس سے اس کی کھیلنے کی کیپیبلٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے، تو وہ تو آپ اس کے اوپر پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور آج کی اس کرکٹ کے لیے جو یو نیڈ ٹو بی فٹ. یہ تو میں نے بھی روہت شرما کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھتے ساتھ ہی کہ میں نے کہا یار اس کی تو فٹنس کا ایشو ہے. اب روہت شرما کی جو فیوریٹ شاٹ ہے نا وہ پل ہے، وہ پل کرتا ہے، ٹھیک ہے. روہت شرما آج سے 4-5 سال پہلے جب اس کا یہ ویٹ نہیں تھا تو اس کو پل کرنا بہت آسان تھا اس کے لیے نسبتاً. اب جب اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہو گیا، بال اگر زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے اس سے پل ہی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ پچھلے میچ میں بھی ادھر ہی اسی طرح پل کرتے کرتے یہ آؤٹ ہوا ہے، کیچ ہو گیا، ادھر ہی دائرے کے اندر کیچ ہو گیا. تو اس سے آپ کی اس شاٹ کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو. اور اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہونا تو بالر کو پتہ لگ جاتا ہے لو جی ایسا ویٹ زیادہ ہے نا، گھومنا ہی ٹائم لگے گا. آپ کو یاد ہے اعظم خان بھی جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہا تھا تو دوسری سائڈ سے بڑا ایک تیز فاسٹ بالر آیا، اس نے اس کو شارٹ پچ کی، اس سے گھوما ہی نہیں گیا، اس سے ٹرن ہی نہیں ہوا گیا، یم کر کے بال جو ہے وہ یہاں سے گئی، وہ ہل کے رہ گیا اعظم خان، ویٹ نہیں ہو سکا. تو یہ ویکنیس بن جاتی ہے آپ کی. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بری بات تھی. لیکن ظاہری بات ہے وہ انڈین تے کرکٹرز نے تسی کچھ کوئی نہ ایم ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ویسی. آج کل میں وہ اس نے گلین فلپس نے جو ہے وہ کیچ کیا کوہلی کا، تو پتہ چلا انڈین سارے جو ہے نا وہ فلپس کمپنی کے پیچھے پڑ گئے نا، کیونکہ انہوں نے نہ فلپس آنے نے کہا او ہو یہی کمپنی ہے جس نے کیچ کیا، جبکہ وہ بیچارہ وہ گلین فلپس اور ہے بھائی، اس نے کیچ کیا اور بڑا شاندار کیچ کیا اس نے، لیکن بس پڑ گئے. انہوں نے فلپس کمپنی سے نہیں چھڑنا. ابھی میں نے شکر کریں وہ فلپس کمپنی کا بائیکاٹ نہیں سٹارٹ ہو گیا. پتہ چلے ہر گھر میں ان کا فلپس کا بلب لگا، لا دو نوتلے فلپس کا بلب کیوں لگا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.